अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको ताज़ा गल्फ न्यूज़ का खुसूसी सलाम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बग़ैर अदब से नाम लेना ज़रूरी है। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अक्सर कुरान शरीफ में या अय्युहर रसूल, ए हमारे रसूल, या अय्युहन नबी, ए हमारे नबी कहकर बहुत प्यार के साथ, अज़मत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया है। ए मोहम्मद किसी जगह नहीं कहा, इसलिए हमें अदब के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना चाहिए। और जब भी नाम लिया जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आप पर दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-बख़ीलु मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि। वो शख्स बख़ील है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। और फरमाया, अल्लाह को बर्बाद हो जाए वो शख्स, नाकाम नामुराद हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। इसलिए आई लव मोहम्मद, इस तरह के अल्फाज ये बेअदबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और बुलंद मकाम के ख़िलाफ़ है। इसलिए हमें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बहुत अदब के साथ लेना चाहिए। और मोहब्बत, इस तरह के अल्फाज से मोहब्बत ज़ाहिर करना दुरुस्त नहीं है बेअदबी के साथ, बल्कि हमें अदब के साथ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लेना चाहिए और साथ में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला रसूलिल अमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम और हसास मौजू पर बात कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और ज़ात अक़दस से मुतालिक जो अदब व एहतराम और मोहब्बत के तकाज़े हैं, वो क्या हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा मौजू है जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हमारे पास इस हवाले से कुछ मुंतखब ज़राए हैं, जैसे पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब के बयान का एक हिस्सा, कुछ मज़ामीन हैं आदाब रसूल और दुरूद शरीफ पर, और सीरतुन नबी पर मबनी गुफ्तगू भी है। जी तो कोशिश ये होगी कि उन सब की रोशनी में ज़रा गहराई में जाकर समझें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए, नाम लिखते हुए, मोहब्बत का इजहार करते हुए हमें किन आदाब का ख्याल रखना है और उसकी रूहानी अहमियत क्या है। यकीनन ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुरान करीम के हुक्म से। जी सूरतुल हुजरात आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को बड़ी वज़ाहत से हिदायत दी है। फरमाया, ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो। जी हाँ, और न उनसे इस तरह बुलंद आवाज़ में बात करो जैसे आपस में एक दूसरे से करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। सुभान अल्लाह। तो यहाँ से ही बात खुल जाती है कि अल्लाह ताला ने खूब अदब का एक मेयार मुकर्रर फरमा दिया है। ये सिर्फ आवाज़ का मामला नहीं, इसमें गहरा एहतराम है। बिल्कुल, और ये नुक्ता तो बहुत ही काबिल गौर है कि अगर सिर्फ आवाज़ बुलंद करने से आमाल ज़ाया होने का खतरा है, जी, तो फिर आप सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त उनके नाम मुबारक से पुकारना, मतलब बगैर किसी लक़ब के, जैसे आम लोगों को पुकारते हैं, ए मोहम्मद कह देना, वो कितना नामुनासिब होगा। हाँ, ये तो सोचने की बात है। और इसकी दलील ये भी है कि अल्लाह ताला ने खुद पूरे कुरान पाक में कहीं भी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नाम मोहम्मद या अहमद से नहीं पुकारा। अच्छा, वाकई ये तो बड़ी अहम बात है। जी हाँ, हमेशा अल्लाह ताला ने बहुत मोहब्बत और इज्जत भरे अलकाब इस्तेमाल किए, मसलन जैसे या अय्युहन नबी, ए नबी, या अय्युहर रसूल, ए रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए लिहाफ में लिपटने वाले। सुभान अल्लाह, हर लक़ब में एक ख़ास शान है, एक मोहब्बत है। ये गोया अल्लाह की तरफ से हमें अदब सिखाया जा रहा है कि मेरे महबूब से मुखातिब कैसे होना है। सही। तो ये मेयार तो खुद खालिक कायनात ने कायम कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, इसी अदब और मोहब्बत के हवाले से पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब की एक बहुत प्यारी बात याद आ रही है जो हमारे ज़राए में थी। जी फरमाइए। वो फरमाते हैं कि लफ्ज़ मोहम्मद और लफ्ज़ मोहब्बत में एक मुनासिबत है, अजीब सी। अच्छा, वो कैसे? कि जब हम ये दोनों लफ्ज़ बोलते हैं तो होठ 2 मरतबा मिलते हैं, मोहम्मद, मोहब्बत। वाह। जी हाँ, तो गोया नबी अलैहिस्सलाम दुनिया को मोहब्बत सिखाने आए थे। अल्लाह की मोहब्बत, मखलूक की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, उनके नाम में ही ये पैगाम है। बहुत खूबसूरत नुक्ता है। और इसी सिलसिले में एक और बहुत ही आप कह लें रूहानी और दिलचस्प बात ज़राए में बयान हुई है। वो क्या है? वो ये कि जब कोई इंसान नमाज पढ़ता है ना, तो हर रकात में उसका जिस्म शायद गैर इरादी तौर पर ही लफ्ज़ अहमद का नक्श बनाता है। हैं? अहमद का नक्श नमाज में? ये कैसे मुमकिन है? जी, जरा गौर कीजिएगा। जब नमाजी क़याम में खड़ा होता है सीधा, तो जिस्म की शक्ल अलिफ यानी आ जैसी होती है। ठीक। जब रुकू में झुकता है तो कमर और टांगे मिलकर हा की शक्ल बनाती हैं। अच्छा,
سجدے میں پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں زمین پر ہوتے ہیں تو یہ میم کی شکل بن جاتی ہے، جی جی اور جب التحیات میں بیٹھتے ہیں قعدہ میں تو جسم کی حالت دال جیسی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب ان حروف کو ملائیں، آ، ہا، میم، دال، کیا بنا؟ احمد۔ اللہ اکبر، یہ تو واقعی حیران کن بات ہے، میں نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ جی ہاں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا نماز پڑھنا اسی لیے بھی بہت پسند ہے کہ ظاہر میں تو وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن باطن میں، حقیقت میں اس کا پورا وجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بنا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا نا، میں نے تو یوں ہی خاک میں پیری تھیں انگلیاں، دیکھا جو غور سے تو تیری تصویر بن گئی۔ تو اللہ کو اپنے محبوب کا نام یوں بنتا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ جی واقعی ایسا نکتہ ہے جو نماز میں خشوع و خضوع کو بہت بڑھا سکتا ہے اگر یہ دھیان رہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو ہوئی جسم کی خاموش گواہی، لیکن زبان سے جو ادب کا اظہار ہے یعنی درود شریف، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے ذرا اسے۔ جی، وہ ممبر والا واقعہ؟ جی ہاں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور خطبہ شروع کرنے سے پہلے 3 بار آمین کہا۔ صحابہ کرام نے ظاہر غور کیا اور بعد میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے 3 بار آمین کہا، اس کی کیا وجہ تھی؟ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے اور انہوں نے 3 دعائیں کیں جن پر میں نے آمین کہا ہے۔ اللہ! جبرائیل علیہ السلام کی دعائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، وہ کیا دعائیں تھیں؟ پہلی دعا جبرائیل علیہ السلام نے کی، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری دعا، ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو، اس پر بھی فرمایا آمین۔ استغفر اللہ۔ اور تیسری دعا، ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اللہ اکبر! آپ اس کی سنگینی کا اندازہ کریں۔ جی بہت زیادہ۔ اللہ کے مقرب ترین فرشتے سید الملائکہ وہ بدعا کر رہے ہیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں۔ اس سے بڑا خسارہ، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ واقعہ اکیلا ہی کافی ہے درود شریف کی اہمیت سمجھانے کے لیے اور اسے چھوڑنے کی نحوست بتانے کے لیے۔ بالکل، اسی لیے جیسا کہ ذرائع میں بار بار زور دیا گیا ہے، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، لکھا جائے یا بولا جائے تو پورا درود شریف پڑھنا اور لکھنا یہ محبت اور احترام کا لازمی تقاضا ہے۔ جی، یعنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اور تحریر میں بھی مکمل صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا، یا کم از کم وہ جو متفقہ علامت ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ استعمال کرنا۔ جی ہاں، اور اسی ضمن میں یہ بات بھی بہت وضاحت سے آئی ہے کہ وہ جو مخففات ہیں، ایبریویشنز، جیسے انگریزی میں PBUH لکھ دیتے ہیں یا SAW، یا اردو میں بعض لوگ صرف سواد یا سلم لکھ دیتے ہیں۔ جی جی دیکھا ہے۔ اس سے علماء سختی سے منع کرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ مطلب لوگ کہتے ہیں وقت بچانے کے لیے ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ درود شریف یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل میں ایک دعا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے۔ صحیح۔ اب یہ جو مخففات ہے PBUH یا صاد، یہ تو صرف اشارے ہیں، نشانیاں ہیں، یہ خود دعا نہیں ہے، نہ ہی یہ دعا کا مفہوم ادا کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ اصل عبادت کو چھوڑ کر صرف اشارے پر اکتفا کرنا ہوا؟ بالکل، اسی لیے اکثر علماء نے اسے ناپسند کیا ہے، بعض نے اسے کاہلی یا لاپرواہی کہا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تابعین رحمت اللہ علیہ، تبع تابعین رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں لکھنا کتنا مشکل تھا، چمڑے پر، ہڈیوں پر، پتھروں پر لکھتے تھے۔ جی ہاں۔ اس مشقت کے باوجود کہیں سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے درود شریف کو مختصر کر کے لکھا ہو۔ آج ہمارے لیے لکھنا کتنا آسان ہے، کی بورڈ ہے، موبائل ہے، پھر بھی ہم پورا درود لکھنے میں کوتاہی کریں۔ بات تو آپ کی بالکل درست ہے، یہ نقطہ واقعی قابل غور ہے، اور یہ بھی تو ہے کہ ہر بار درود پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ جی ہاں، وہ حدیث تو مشہور ہے کہ ایک بار درود پڑھنے پر اللہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ تو یہ صرف ایک رسمی جملہ نہیں، یہ تو ایک بہت بڑی عبادت، ایک خزانہ ہے۔ بالکل، اللہ کی رحمت پانے کا، گناہ معاف کروانے کا، درجات بلند کروانے کا، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور ان کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک بنیادی سوال آتا ہے، آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام پر اتنا زور کیوں ہے
ان کی محبت کیوں ایمان کا حصہ ہے؟ دیکھیں، اس لیے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ نے صرف انسانوں یا مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت، جی، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی رحمت وہ بے مثال ہے۔ ان کی رحمت کی مثالیں تو واقعی بے شمار ہیں۔ طائف والا واقعہ ہی دیکھ لیں، جی، پتھر کھا کر لہو لہان ہو گئے، جوتے خون سے بھر گئے، فرشتہ عذاب کی پیشکش کر رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فتح مکہ، وہ منظر تو اور بھی عجیب ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے سالہ سال ظلم کیے، گھر سے نکالا، جان لینے کی کوششیں کی، وہ سب سامنے بے بس کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جاؤ تم سب آزاد ہو، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ یہی رحمت للعالمین ہے۔ اور قیامت والے دن کا بھی ذکر ہے، جب ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اس وقت بھی ایک ہی آواز ہوگی، امتی امتی۔ میری امت، میری امت۔ جی ہاں، اپنی امت کی فکر، ان کی بخشش کی فکر، اور یہ سب یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے ہماری خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ جی، مکہ میں کچرا پھینکا گیا، اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، طائف میں پتھر کھائے، احد میں دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کی 2 بیٹیوں کو صرف آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے طلاق دی گئی۔ یہ سب کس کے لیے تھا؟ ہمارے لیے، امت کے لیے۔ جی، قیامت تک آنے والی امت کے لیے۔ تو جب انہوں نے ہم سے اتنی محبت کی، ہمارے لیے اتنی قربانیاں دیں، تو پھر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا وہی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی سب سے بڑھ کر محبت۔ جی، یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ ایمان کی شرط ہے، بنیاد ہے، اور یہ محبت صرف دل میں رکھنے کی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس کا عملی اظہار کیسے ہو؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بنیں، ان کے آپ کہہ لیں برانڈ ایمبیسڈر بنیں، عملی نمونہ بنے۔ جی بالکل، ان کی تعلیمات، ان کی سنتیں اپنی زندگی میں لائیں۔ وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی والی؟ آگ والی، جی، کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی اور پتنگے اس میں گرنے لگے، وہ انہیں روک رہا ہے مگر وہ مانے بغیر گرتے جا رہے ہیں۔ فرمایا، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے جا رہے ہو۔ اللہ، کتنی شفیق مثال ہے۔ تو محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی اس پکار پر، ان کی اس فکر پر لبیک کہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ صحیح، یہ تو ہوئی محبت اور اتباع کی۔ اچھا، اب کچھ عملی نکات جو ذرائع میں آئے تھے۔ ایک دلچسپ بات تھی سعودی عرب کے حوالے سے۔ جی، وہ یا محمد کہنے والی۔ ہاں، کہ وہاں بعض اوقات کسی اجنبی کو پکارنے کے لیے یا محمد کہہ دیتے ہیں، یعنی اے تعریف کیے گئے۔ یہ شاید وہاں کا ایک رواج ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مقصود ہو تو انہیں اس طرح براہ راست نام سے پکارنا یہ ادب کے سخت خلاف ہے۔ جی بالکل، جیسا ہم نے شروع میں قرآن کی آیت سے دیکھا، اللہ نے خود نام نہیں لیا۔ ان کے لیے القابات ہی استعمال کرنے ہیں، اللہ کے رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام وغیرہ۔ حضرت عمر تک کتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے۔ ہی ہاں، اور اسی طرح وہ نقطہ بھی اہم تھا کہ اگر انگلیزی میں کوئی کہتا ہے تو صرف آئی لو محمد نہ کہے، بلکہ ہاں، آئی لو پروفٹ محمد یا آئی لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، تاکہ نسبت واضح ہو۔ بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر ادب کا حصہ ہیں۔ تو یہ نام لینے میں بھی اتنی نزاکت ہے، اور یہ ساری باتیں سمجھنے کے لیے علم ضروری ہے۔ یقیناً، یہ سب کچھ علم حاصل کرنے کی اہمیت بتاتا ہے۔ دین صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ جی، نماز، روزہ، قرآن، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، تبھی وہ زندگی میں آتا ہے۔ وہ جو قول ہے نا، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، مطلب جتنی بھی محنت لگے، علم حاصل کرنا ہے۔ اور علم کے ساتھ پھر عمل کے لیے وقت کی قدر، اس کا بھی ذکر تھا۔ جی ہاں، کیونکہ عمل تو زندگی میں ہی ہونا ہے۔ وقت کی اہمیت، یوں سمجھیں ایک پاؤں قبر میں ہے، دوسرا کبھی بھی جا سکتا ہے۔ وہ کورونا کی مثال دی گئی تھی کہ کیسے لوگ آخری وقت میں تڑپ رہے تھے کہ کاش تھوڑی مہلت مل جائے، توبہ کر لیں، حقوق ادا کر دیں، مگر وقت ختم ہو چکا تھا۔ صحیح۔ تو جو سانسیں باقی ہیں، جو وقت ہے، اسے غنیمت جاننا چاہیے۔ توبہ کا، استغفار کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ تو بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، بس ہمیں سچے دل سے پلٹنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ، لب لباب یہی ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، ان سے گہری، سچی اور سب سے بڑھ کر محبت، اور ان کا ذکر کرتے یا لکھتے ہوئے مکمل درود شریف کا اہتمام کرنا، جی، یہ سب ہمارے ایمان کا لازمی جز ہیں۔ یہ صرف کوئی رسمی کارروائی نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی عقیدت اور تعلق کا اظہار ہونا چاہیے۔ بالکل درست فرمایا۔ اور ایک آخری نقطہ جو شاید سامعین کے غور و فکر کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے،
وہ بھی ہمارے ذرائع سے ہی نکلتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی وسیع ہے، ان کی شفاعت کتنی اہم ہے، درود نہ پڑھنے پر وعید کتنی سخت ہے، اور ساتھ ہی ہم نے وہ دلچسپ بات بھی سنی کہ نماز کے ارکان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بنتا ہے۔ جی ہاں، تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم اس جسمانی نسبت کو، اس خاموش نسبت کو، اس ہومج کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا یہ احساس کہ میرا وجود میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بنا رہا ہے، ہمارے خشوع و خضوع کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے روحانی تعلق کو مزید گہرا نہیں کر سکتا؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہر نمازی، ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں غور کر سکتا ہے اور اپنے اس تعلق کو ایک نئی سطح پر لے جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت اہم گفتگو رہی آج کی۔ وایاکم۔